दूसरा तवारीख 9वां बाब। जब सबा की मालिका ने सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए बहुत बड़ी जलो और ऊंटों के साथ, जिन पर मसाले और बाफरात सोना और जवाहर थे, यरूशलेम में आई और सुलेमान के पास आकर जो कुछ उसके दिल में था उस सब की बाबत उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब उसे दिया, और सुलेमान से कोई बात पोशीदा ना थी कि वो उसको बता ना सका। जब सबा की मलिका ने सुलेमान की दानिशमंदी को और उस घर को जो उसने बनाया था, और उसके दस्तरखान की नेमत, और उसके खादिमों की नशिस्त, और उसके मुलाजिमों की हाजिरबाशी, और उनकी पोशाक, और उसके साकियों, और उनके लिबास को, और उस जीना को जिससे वो खुदावंद के मस्कन को जाता था, देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। तो भी जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से ना देख लिया, उनकी बातों को बावर ना किया। और देख, जितनी बड़ी तेरी हिकमत है, उसका आधा बयान भी मेरे आगे नहीं हुआ। तू उस शोहरत से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। खुशनसीब हैं तेरे लोग, और खुशनसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो सदा तेरे हजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो, जो तुझसे ऐसा राजी हुआ कि तुझको अपने तख्त पर बिठाया, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ से बादशाह हो। क्योंकि तेरे खुदा को इस्राएल से मोहब्बत थी कि उनको हमेशा के लिए कायम करे, इसलिए उसने तुझे उनका बादशाह बनाया, ताकि तू अदलो इंसाफ करे। और उसने 120 कंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और जवाहर सुलेमान को दिए, और जो मसाले सबा की मलिका ने सुलेमान बादशाह को दिए, वैसे फिर कभी मुयस्सर न आए। और होराम के नौकर भी और सुलेमान के नौकर जो ओफेर से सोना लाते थे, वो चंदन के दरख्त और जवाहर भी लाते थे। और बादशाह ने चंदन की लकड़ी से खुदावंद के घर के लिए और शाही महल के लिए चबूतरे और गाने वालों के लिए बरबत और सितार तैयार कराए। और ऐसी चीजें यहूदा के मुल्क में पहले कभी देखने में नहीं आई थीं। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलिका को जो कुछ उसने चाहा और मांगा, उससे ज्यादा जो वो बादशाह के लिए लाई थी, दिया। और वो लौटकर अपने मुलाजमों समेत अपनी मुमलकत को चली गई। और जितना सोना सुलेमान के पास एक साल में आता था, उसका वजन 666 कंतार सोने का था। ये उसके अलावा था जो व्यापारी और सौदागर लाते थे। और अरब के सब बादशाह और मुल्क के हाकिम सुलेमान के पास सोना और चांदी लाते थे। और सुलेमान बादशाह ने पिटे हुए सोने की 200 बड़ी ढालें बनवाईं। 600 मिस्काल पिटा हुआ सोना एक ढाल में लगा। और उसने पिटे हुए सोने की 300 मिस्कालें ढाली और बनवाईं। एक एक ढाल में 300 मिस्काल सोना लगा। और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। इसके सिवा बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनवाया और उस पर खालिस सोना मंडवाया।
اور اس تخت کے لیے 6 سیڑھیاں اور سونے کا ایک پائیدان تھا۔ یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی، اور ان ٹیکوں کے برابر 2 شیر ببر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں پر ادھر اور ادھر 12 شیر ببر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے سب برتن خالص سونے کے تھے۔ سلیمان کے ایام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے جو حوریم کے نوکروں کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے۔ ترسیس کے یہ جہاز 3 برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روئے زمین کے سب بادشاہوں سے بڑھ گیا، اور روئے زمین کے سب بادشاہ سلیمان کے دیدار کے مشتاق تھے، تاکہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور وہ سال بسال اپنا اپنا ہدیہ، یعنی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور پوشاک اور ہتھیار اور مصالحے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے۔ اور سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے 4000 تھان اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور وہ دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں افراط کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں۔ اور وہ مصر سے اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لایا کرتے تھے۔ اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک، کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی اخیا کی پیشن گوئی میں اور ایدو غیب بین کی روایتوں کی کتاب میں جو اس نے یربام بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہے؟ اور سلیمان نے یروشلم میں سارے اسرائیل پر 40 برس سلطنت کی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ دوسرا تواریخ 10واں باب۔ اور رجام سکم کو گیا، اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں اکٹھے ہوئے تھے۔ جب نبات کے بیٹے یربام نے یہ سنا، کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلیمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا، تو یربام مصر سے لوٹا، اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا۔ سو یربام اور سب اسرائیلی آئے اور رجام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر رکھا تھا، سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ اور اس نے ان سے کہا، 3 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ تب رجام بادشاہ نے
ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا، تمہاری کیا صلاح ہے؟ میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو راضی کرے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے۔ لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی اور ان سے کہا، تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر۔ ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لیے کچھ ہلکا کر دے، یوں جواب دینا اور ان سے کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا، پر میں اس جوئے کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس آنا، تیسرے دن یروبام اور سب لوگ رجام کے پاس حاضر ہوئے۔ تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رجام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاح کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ مانی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یربام کو فرمائی تھی پورا کرے۔ جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ داؤد کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراث نہیں۔ اے اسرائیلیو، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ اب اے داؤد اپنے ہی گھرانے کو سنبھال۔ پس سب اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن ان بنی اسرائیل پر جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے رجام سلطنت کرتا رہا۔ تب رجام بادشاہ نے ہدورام کو جو بیگاریوں کا داروغہ تھا بھیجا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنسار کیا اور وہ مر گیا۔ تب رجام یروشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رتھ پر سوار ہو گیا۔ پس اسرائیلی آج کے دن تک داؤد کے گھرانے سے باغی ہیں۔ دوسرا تواریخ 11واں باب۔ اور جب رجام یروشلم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودا اور بنیامین کے گھرانے میں سے 1,80,000 چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے، تاکہ وہ پھر مملکت کو رجام کے قبضہ میں کرا دیں۔ لیکن خداوند کا کلام مرد خدا سمیہ کو پہنچا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے رجام سے اور سارے اسرائیل سے
جو یہودا اور بنیامین میں ہیں، کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا، تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، کیونکہ یہ معاملہ میری طرف سے ہے۔ پس انہوں نے خداوند کی باتیں مان لیں اور یربام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے، اور رجام یروشلم میں رہنے لگا، اور اس نے یہودا میں حفاظت کے لیے شہر بنائے۔ چنانچہ اس نے بیت لحم اور ایشتام اور تقوا اور بیت سور اور شوکو اور ادولام اور جات اور مرسیا اور زیف اور ادوریم اور لیکس اور ازکیا اور غرکیا اور سرا اور الیون اور ہبرون کو، جو یہودا اور بنیامین میں ہیں، بنا کر قلعہ بند کر دیا، اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا، اور ان میں سرداروں کو مقرر کیا، اور رسد اور تیل اور مے کے ذخیرہ کو رکھا، اور ایک ایک شہر میں ڈھالیں اور بھالے رکھوا کر ان کو نہایت ہی مضبوط کر دیا، اور یہودا اور بنیامین اسی کے رہے، اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے، کیونکہ لاوی اپنے گردہ نواحوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودا اور یروشلم میں آئے، اس لیے کہ یربام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا، تاکہ وہ خداوند کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں، اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا، یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں۔ سو انہوں نے یہودا کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا، اور 3 برس تک سلیمان کے بیٹے رجام کو قوی بنا رکھا، کیونکہ وہ 3 برس تک داؤد اور سلیمان کی راہ پر چلتے رہے، اور رجام نے محلات کو، جو یروموت بن داؤد اور الیاب بن یسی کی بیٹی ابیخیل کی بیٹی تھی، بیاہ لیا۔ اس سے بیٹے پیدا ہوئے، یعنی یوس اور سمریا اور زہم۔ اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکا کو بیاہ لیا، جس کے اس سے ابھیا اور اتی اور زیزا اور سلومیت پیدا ہوئے، اور رجام ابی سلوم کی بیٹی مکہ کو اپنی سب بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کی 18 بیویاں اور 60 حرمیں تھیں، اور اس سے 28 بیٹے اور 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رجام نے ابھیا بن مکہ کو پیشوا مقرر کیا، تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے۔ اور اس نے ہوشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودا اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیلدار شہر میں الگ الگ کر دیا، اور ان کو بہت خورش دی، اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کیں۔ دوسرا تواریخ 12واں باب۔
اور یوں ہوا کہ جب رجام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا، اور رجام بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسیک یروشلم پر چڑھ آیا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی، اور اس کے ساتھ 1200 رتھ اور 60,000 سوار تھے، اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے، اور اس نے یہودا کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا۔ تب سمیہ نبی رجام کے اور یہودا کے امرا کے پاس، جو سیسیک کے ڈر کے مارے یروشلم میں جمع ہو گئے تھے، آیا اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا، اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسیک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اسرائیل کے امرا نے اور بادشاہ نے اپنے کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے۔ تب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کو خاکسار بنایا، تو خداوند کا کلام سمیہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا ہے، سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا، اور میرا غضب سیسیک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے، تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ سو مصر کا بادشاہ سیسیک یروشلم پر چڑھ آیا، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا، بلکہ وہ سب کچھ لے گیا، اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھیں لے گیا، اور رجام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے، اور پھر ان کو واپس لا کر سلاح خانہ میں رکھ دیتے تھے۔ اور جب اس نے اپنے کو خاکسار بنایا تو خداوند کا غضب اس پر سے ٹل گیا، اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا، اور نیز یہودا میں خوبیاں بھی تھیں۔ سو رجام بادشاہ نے قوی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی۔ رجام جب سلطنت کرنے لگا تو 41 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا، اپنا نام وہاں رکھے 17 برس سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام نامہ امونیہ تھا، اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا، اور رجام کے کام اول سے آخر تک، کیا وہ سمیہ نبی اور ایدو غیبین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں؟ اور رجام اور یروبام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی، اور رجام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ابھیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔